अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। गुज़िश्ता चंद रोज से तातुल का शिकार मुज़ाकरात अब बेमानी से नजर आ रहे हैं। शुरू की दो मुलाकातें काफी खुशगवार माहौल में हुई, मुस्बत एलामिये भी जारी हुए, मगर शुरू से ही दोनों इतराफ कुछ ऐसे अनासर थे जो शायद नहीं चाहते थे कि सियासी इख्तलाफात का हल बातचीत से निकले। आज ऐसा मालूम होता है कि जैसे दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर जबरदस्ती डंडे के जोर पर बिठाया गया हो, क्योंकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मुज़ाकरात में तातुल का इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे हैं। हुकूमत का इल्जाम है कि मुज़ाकरात में रुकावट इमरान खान साहब की हालिया ट्वीट है, जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त तब तक नहीं हो सकती जब तक मुज़ाकराती कमेटी को बगैर किसी निगरानी के खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। हुकूमत ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई थी, जो ताहाल पूरी नहीं हो सकी। आज वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से मलबा स्पीकर कौमी असम्बली पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे स्पीकर या सादक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें जो है वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी। राना साहब के इस बयान के फौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस से इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाने के हवाले से वजाहत जारी की गई कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। स्पीकर का किरदार मुज़ाकरात में सहूलतकारी है, ना कि बानी से मुलाकात करवाना। मुलाकात के लिए पीटीआई को हुकूमत से राब्ता करना होगा। सो लिहाजा राना साहब जो कि कह रहे हैं कि स्पीकर साहब वापस आ जाए और उसके बाद मुलाकात हो जाएगी, तो स्पीकर साहब के ऑफिस ने इस बात की भी और दोनों साइड्स को जो है वो एक पैगाम दे डाला है। और सवाल यह है कि अगर हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त नहीं करवा सकती, तो क्या यह हुकूमत मुज़ाकरात में फैसला साजी का मुकम्मल इख्तियार भी रखती है? अगर इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई कल की ट्वीट ने मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाया, तो राना साहब की भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुज़ाकरात का धड़न तख्ता कर दिया। राना साहब ने अलीमा खान साहिबा की मुबैना लीक चैट के हवाले से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि ये एक ऐसी जमात है जो हर दूसरी सियासी जमात से लड़ रही है, ना सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं बल्कि मुल्क, इदारों और रियासत के खिलाफ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसलसल कोशिश रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़े ताकि मुल्क तरक्की ना कर सके। पीटीआई की ये मुसलसल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, और हर दूसरी सियासी जमात से लड़ रही है। आपस में भी जो है वो ये लड़ रहे हैं, मुल्क के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ। तवक्को तो हमारी ये है कि वो एक संजीदा तरीके से जो है वो अपने मुतालबात को लेके आएंगे, और अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वो लिख के जो है वो नहीं देंगे। राना साहब को यह भी लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं देगी। हालांकि आज ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान साहब ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दे दी है। मुज़ाकरात जारी रखने के हवाले से बैरिस्टर गौर खान साहब का क्या पैगाम लेकर आए, आइए आपको सुनवाते हैं। आज खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और खान साहब के साथ डिस्कशन हुई है। खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे, और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। और नाज़रीन, मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ होना जो 2 हफ्ते कबल बड़ा खुशाइन और पूरे मुल्क इस बात को सेलिब्रेट ज़रूर कर रहे हैं कि जहाँ पर पोजीशंस हुकूमत की और अपोजिशन की बहुत ही एक्सट्रीम पे नज़र आ रही थी, उसमें मुज़ाकराती अमल का आगाज़ होना वो एक मुस्बत नज़र आ रहा था, एक एस्पेक्ट उसका कि ये किस जानिब जा रहे हैं। लेकिन अभी एक स्टैंड स्टिल पोजीशन में, एक डेडलॉक की कैफियत है। अपोजिशन जो है वो उसकी डिमांड से एक तरफ, और जो कि तहरीरी तौर पे हुकूमत भी चाहती है कि वो डिमांड्स दिए जाएं, तहरीरी तौर पे क्यों नहीं लास्ट नशिस्त में दिए गए, और अब अगली नशिस्त कब तक मुतवक्के है, इमरान खान साहब की क्या मजीद मुतालबात हैं इस हवाले से, और ये किस सिमत की तरफ, ये किस डायरेक्शन की तरफ मुज़ाकरात का पूरा अमल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर गुफ्तगू होगी। जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली नीड्स नो इंट्रोडक्शन, उमर अयूब खान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उमर साहब, गुफ्तगू का आगाज लाइक आई सेड, कहा जाता है कि मुज़ाकरात का अमल उस वक्त तक नहीं पॉसिबल हो सकता कि जब तक कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो आपके और हुकूमत के दरमियान। एक जिस तरह मैंने कहा कि आगाज़ बहुत अच्छे नोट पे नज़र आ रहा था, आप लोग की 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, ताहाल इसमें अब जो है वो एक डेडलॉक, एक बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक स्टैंड स्टिल पे है, क्यों?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی چیز یہ جی کہ مذاکرات ہوتے ہیں انٹینشنز پہ اور اس پہ پھر کوئی ٹینجیبل رزلٹ سامنے آتے ہیں. حکومت ہمیں کہا جی کہ ریٹن میں آپ اپنی ڈیمانڈز دیتے ہیں. 3 جملے کی ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1 اسیران کی رہائی ایز پر جوڈیشل پروسیس جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس پہ کوئی نہ ڈیل چاہیے نہ ڈھیل چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 9 مئی کا کمیشن. نمبر 3 26 نومبر کا کمیشن. 3 وہاں پہ ہم نے سجیسٹ بھی کیا تھا, میں نے خود بھی سجیسٹ کیا تھا اس کا منٹس کا حصہ بنا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ سیپریٹلی دے دیں. ہم نے کہا جی پھر ہماری ملاقات انفیٹڈ ان مانیٹرڈ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت جو ماحول میں ہماری ہوتی ہے وہ تقریباً 3 فٹ کا ٹیبل ہوتا ہے بیچ میں. آپ کا جو ٹوٹل وڈتھ ہے چوڑائی کمرے کی وہ تقریباً 7-8 فٹ کا وہ کمرہ ہے, اور آپ کی لمبائی اس کمرے کی تقریباً 8 فٹ کی وہ لمبائی ہے. اتنا ایک کمرہ ہے. ہر ایک چیز مانیٹرڈ ہوتی ہے. ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں, ہم نے اپنے لیڈر سے اپنے وزیر اعظم سے ہدایات لینی ہے, ان کے ساتھ انفیٹڈ ماحول میں کرنی ہے. وجہ کیونکہ دوسری سائڈ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو نون ہو, ان کو اپنے لیڈرشپ کے ساتھ انفیٹڈ ایکسس ہوتی ہے. وہ آصف علی زرداری کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, نواز شریف کو, شہباز شریف کو. عمر صاحب آپ لوگ تو کافی یوزڈ ہو گئے تھے اس ماحول میں ملاقات کرنے کے, اور خان صاحب تو اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے, ایون آپ کے پارٹی ذرائع جو بتاتے ہیں کہ خان صاحب تو ڈیلیبریٹلی پھر جان بوجھ کے سٹریس دیتے ہوئے کچھ ایمفیسس کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ اگلوں کو پتہ چلے. وہ ہم بھی کرتے ہیں, وہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. سو وائی ناؤ دیکھیں جی جس وقت آپ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ریگولر جو آپ کا پارٹی کے افیئرز ہوتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں. پر یہاں پہ کیونکہ ایک چیز ہے ڈائریکشنز لینی ہے انفیٹڈ ماحول میں, ہم نے اپنی انپٹ دینی ہے اپنی لیڈر کو, اور وہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر انہوں نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے. دیکھیں ایک آدمی جب کوئی چیز گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, جہاز چلا رہا ہوتا ہے, تو اس کو انسٹرومنٹیشن سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. وہ آپ بلینک کر دیں تو وہ پھر گیج کرنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ نیگوسیشن عمل میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیاسی انپٹ آنی چاہیے. کیمرے کی موجودگی میں یہ انفارمیشن آپ کے خیال میں ہم لوگ نہیں دینا چاہتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے, ہم لوگ کیوں کسی کے ساتھ کوئی بات کریں دوسری سائڈ کے ساتھ. ہم لوگ اپنے وہ کہتے ہیں نا کارڈز, جب آپ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی کر رہے ہوتے ہیں اپنے کارڈز کیوں آپ شو کریں. لیکن عمر صاحب آپ کے خیال میں اور حکومتی ذرائع جہاں پر ہماری بھی گفتگو میری ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے, ہم نے تو ویواسٹ کے جو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آپ لوگ کی ملاقات کروا لی جائے, اور آپ لوگ اگر چاہ رہے ہیں کہ کوئی انریسٹرکٹڈ اگر آپ لوگ کی ملاقات ہو اور پھر کوئی انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس بھی نہ ہو, تو کیوں آپ کے خیال میں کون رکاوٹ کریٹ کر رہے ہیں؟ پوچھیں جی, میرا خیال ہے تحصیلدار پنڈی جو ہے وہ روڈے اٹکا رہا ہوگا کہیں نہ کوئی, یا میرا خیال ہے وہیں پہ کوئی وہ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار جو ہے ضرور وہ چیف منسٹر پنجاب یا ہوم سیکرٹری پنجاب کے آرڈرز نہیں مان رہا ہوگا, اور ہماری جو کیا کہتے ہیں ملاقات ہے اس پہ روڈے اٹکا رہا ہوگا. میں تو یہ دیکھ حکومت ان کی فیڈرل لوگ طاقتور نظر آ رہے ہیں جی, اسی قسم کے لوگ ہی طاقتور زیادہ نظر آ رہے ہیں. نائب تحصیلدار, یہی بات ہے نا جی, نائب تحصیلدار ہی آپ کا طاقتور ہو گیا, جہاں پہ آپ کا پرائم منسٹر ہو گیا, چیف منسٹر ہو گئی, انٹیریئر منسٹر ہو گیا, آپ کا ہوم سیکرٹری ہو گیا, ہوم منسٹر ہو گیا, آئی جی جیل خانہ جات ہو گیا, یہ سارے کے سارے ایک طرف, اور وہ نائب تحصیلدار جو ہے وہ زیادہ ان پہ حاوی ہے. اور اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اگر وہی احکامات جو ہے وہ فالو نہ کریں. بہرحال عمر صاحب آج چیئرمین آپ کی جماعت کے بیرسٹر گوہر خان صاحب, ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اور انہوں نے یہ بات آ کے میڈیا میں ضرور بتائی کہ حکومتی کمیٹی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ تحریری طور پہ جو ہے مطالبات دے دیے جائیں. یہ آپ تک کنوے ہو چکا ہے؟ جی, میں بیرسٹر گوہر صاحب سے میں نے رابطہ کیا تھا کچھ دیر پہلے, اڈیالہ سے آ رہے تھے تو وہاں پہ لائن ڈسٹورشن ہوتی ہے, جیمنگ ہوتی ہے, تو میں بات نہیں کر سکا, تو انشاءاللہ کروں گا ڈیٹیل میں. سو یہ تحریری طور پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر گوہر خان صاحب بول رہے ہیں تو نیچرلی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اگلی نشست آپ لوگ کر لیں. سو اگر آپ لوگ کی ملاقات ہوتی بھی نہیں ہے تو نیچرلی آپ لوگ اس کی اگلی نشست کی طرف جائیں گے, آپس میں ہم لوگ بات چیت کریں گے, پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ نے تحریری طور پہ اس پہ بھی بڑے سوال اٹھائے گئے کہ تحریری طور پہ تو آپ لوگ لاسٹ سیٹنگ میں بھی دے سکتے تھے ڈیمانڈ. 3 لائنوں کی ڈیمانڈز ہیں, ہم لوگ دے سکتے تھے, پر ہم نے کہا جی کہ ہم لوگ اپنی انپٹ تو اپنے وزیر اعظم سے لے لیں نا. لیکن انہوں نے تو خود ٹویٹ کر دی عمران خان صاحب نے, تو وہ تو پرنٹ کر کے دے دی جا سکتی تھی. وہ ہم لوگ ابھی انہوں نے کہا ہے نا, ابھی انہوں نے کہا ہے ہمیں اجازت جو ہے تحریری اس کی ڈیمانڈز کی وہ ابھی ملی ہے, آج ملی ہے نا. پر حکومت کی سائیڈ, حکومتی کمیٹی یہ کہتی ہے عمر صاحب, جو ہماری بھی گفتگو ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے پاس ان رائٹنگ نہیں آ جاتا کسی بھی انڈرسٹینڈنگ, ایٹ لیسٹ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں تو لے کر آئیں.
وہاں پہ میں پھر گزارش کرتا ہوں جی کہ ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ جی میٹنگ کے منٹس بن رہے ہوتے ہیں، میٹنگ کے منٹس بنتے ہیں، پریس ریلیز بنتی ہے، جوائنٹلی بنتی ہے، تو وہ لکھ لیتے ہیں نا وہاں پہ 3 تو جملے ہیں. ہم نے کہا، میں نے خود سجیسٹ کیا تھا، میں نے کہا جی لکھیں یہاں پہ منٹس کا، منٹس کے میٹنگ کے منٹس کا حصہ بنائیں کہ نہیں آپ چلیں ابھی وہ بھی مل جائے گی ان کو. آپ کو، لیکن آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ نو ملاقات نو مذاکرات، یعنی کہ یہ مذاکراتی عمل میں آبسٹیکلز کریٹ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ لوگ کے اینڈ سے آپ لوگ منع کر سکتے ہیں مذاکرات کے اس پروسیس کو آگے لے کر چلنا اگر آپ لوگ کی ملاقات نہ ہو؟ علینا صاحبہ، سب سے اہم چیز یہ کہ ہمارا ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک، دیکھیں وہ ایک بہت کروشل ایلیمنٹ ہے. ہم ساروں پہ ذمہ داری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو نام لیے تھے اور جو اس کمیٹی کا حصہ بنائے، سارے سینئر لوگ ہیں الحمدللہ، اور سارے کے سارے باشعور لوگ ہیں. تو ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان پٹ ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینی ہے، تو وہ ہماری ہوں گی تو مذاکرات بامانی ہوں گی. نہیں ہوں گی تو پھر یہ گورنمنٹ یا یہ اس طرح کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کی مرضی. پر عمر صاحب، آپ ویسے ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے کہ یہ ایکسس چوک کیا جائے گا کسی بھی ٹائم پہ، کیونکہ آپ لوگ یوز ٹو ہیں اس چیز کے، چاہے آپ لوگ کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا یا جب کروشل ایک جنکچر پہ آپ لوگ کا ایکسس جو ہے وہ ہمیشہ سے چوک کر دیا گیا ہے. سو آپ لوگ تب بھی آپ لوگ پریپیئرڈ اس لحاظ سے نہیں تھے کہ جب تک اگر ملاقات نہیں ہوگی تب تک معاملات بھی آگے نہیں بڑھیں گے؟ علین صاحبہ، جس وقت آپ کسی چیز کو کہتے ہیں نا اسموکنگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کسی چیز کو باہر نکالتے ہیں، کوئی سانپ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے بل کے سامنے آپ وہ کرتے ہیں، دھواں مارتے ہیں تو وہ باہر نکل آتا ہے. تو ہم نے ایک چیز کو اسموک آؤٹ کرنا، ہمیں پتہ لگ گیا، ہمیں معلوم ہے نا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو لہٰذا ہماری ملاقات یا حکومت جو ہے اس وقت یا نہیں کر پا رہی، تو ہم نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ جی ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ لوگ بااختیار ہیں کہ نہیں ہیں ہماری ملاقات کرانے میں. آلریڈی آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس ہمیں نہیں معلوم تھا نا. آپ کو معلوم نہیں تھا؟ ہمیں کیا معلوم؟ عمران خان صاحب تو پہلے ہم لوگ تو معصوم لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ آپ لوگ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بٹ میں ہمیشہ سے ایک بات ضرور یہ کہتی ہوں عمر صاحب کہ عمران خان صاحب، چونکہ ان کی ایک تاثر یہی ملتا ہے ان کی تمام تر جو اب تک اسٹریٹجی رہی ہے کہ ہی از آلویز ٹرائنگ ٹو کریٹ ایلیوژن. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب کارڈ تھرو کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اگلے بھی اپنی موو چلیں اور اس سے زیادہ ایکسپوز، دوسری جو ہے وہ پارٹ سائڈ زیادہ ایکسپوز ہو جائے. ابھی بھی جو حکومتی سائڈ ہے ان کو یہ بات کہنے کا موقع مل گیا ہے عمران خان صاحب کی حالیہ ٹویٹ سے، چاہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہو جنہوں نے کہہ دیا کہ اب تو یہ مذاکرات اب بالکل لا حاصل ہو گئے، اب تو یہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ ٹویٹ ایسی کر دی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں بڑی سخت بات کر دی انہوں نے بڑے عرصے بعد، اب تو یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے مذاکرات آگے بڑھنا. وہ ایک حکومت کہہ رہا ہوں، ہماری ہندکوں کی ایک کہاوت ہے کہ آٹا گنیوں ہلنی کیوں ہے، آٹا گنتے وقت ہلتی کیوں. اچھا، ابھی وہ یہی بات، ابھی یہ ٹویٹس کا بہانہ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، کہیں گے کہ جی ابھی ہوا ٹھیک نہیں ہے، بارش زیادہ ہے، یہ ہوگی، لیکن ٹویٹ میں آپ کو نہیں لگتا کہ ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ کون سی بات کی ہے؟ ایسے تو سخت باتیں ہم نے فلور آف دا ہاؤس میں ہر روز میں کر رہا ہوتا ہوں، ہر روز ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی ادارے کے سربراہ کو تو نہیں ٹارگٹ کرتے؟ کس کو؟ آپ کسی ادارے کے سربراہ کو تو ہم نہیں؟ لوگ تو خطاب نام لے کر ہم لوگ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہر عمران کسی کی خان بات. صاحب نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف کا اردلی کہہ دیا. سر تو پھر بات وہی آ جاتی ہے علینا صاحبہ کہ جب حکومت جو ہے وہ ہماری ملاقات نہ ارینج کر سکے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی یہ کون جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی شاید میرا خیال ہے وہ نائب تحصیلدار ہی ہوگا جو میٹ الاؤ کر رہا ہوگا راولپنڈی کا، اور کون کر رہا ہوگا؟ مطلب کوئی نہ کوئی ہمیں بتا دینا کون یہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ہمیں بھی پتہ لگے. تو ہم لوگ مطلب وہ چیزیں ایک ایک کر کے جو وزیر اعظم صاحب نے کہی ہیں اپنی ٹویٹ میں وہ بات کرتے رہے، ڈے ون سے وہ بات کرتے رہے، ہم لوگ بات کرتے رہے. ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں آئی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں بولٹ فرام دا بلو آگے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ مطلب تھلتی مچ گئی ہے کہ جی یہ کیا چیز ہو گئی ہے. رائٹ، بٹ یہ ابھی جو سٹک نظر آ رہی ہے سچویشن، عمر صاحب وے فارورڈ کیا ہے؟ کس طرح سے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہی آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو پھر سڑکوں کا رخ کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے حکومت کو کوئی کلاش واچ مارنا پڑے گا، کوئی پہیے میں تیل ڈالنا پڑے گا اس کو انسٹاک کرنے کے لیے. حکومت کو، ہمارا اس میں کیا ہے؟ حکومت کرے نا، حکومت اپنے آپ کو حکومت فارم 47 کی کہتی ہے تو کرے، کس نے روکا ہے؟
پر حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ اب آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. 26 نومبر کے بعد تحریک انصاف کی کمر توڑ دی گئی ہے اور ابھی بھی آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے یہ کہ مذاکرات کے عمل میں آپ لوگ کی ڈیلنگ ٹیکٹکس اڈاپٹ کریں, کیونکہ اگلی نشست کا تو ڈیٹ کا تعین بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. حکومتی سائڈ یہ کہہ رہی ہے حکومت اپنی یہ نشست کال کرے, اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. ہمیشہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ ڈی چوک پہ نہیں آ سکیں گے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس بار ہم نے اتنے بیریئرز کر دیے. آ تو گئے ہیں ہم لوگ 12 بار, ایک بار نہیں آئے, 2 بار نہیں آئے, ہمیشہ آئے ہیں. تو کیوں ہمیں وہ کرتے ہیں, للکارتے ہیں. اور دوسری بات یہ حکومت ہے, ان کا تو اپنا نائب تحصیلدار نہیں سنتا مطلب اڈیالے کا, پنڈی کا, تو پھر پر عمر صاحب کنسیڈرنگ پنڈی والے بھی نہیں سنتے ہوتے ویسے. عمر صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک شامل کریں گے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان صاحب, اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کنسیڈرنگ یور گڈ ریپو ود اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب, آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ کافی انسٹنسز پہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جی میں نے ان کو کہا تھا ویکینڈ کے اوپر ہی بھی کہا تھا میں نے, یہ ابھی جو سیٹرڈے سنڈے گزرا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ جی ابھی تک ملاقات کا ٹائم نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی آئی ول گیٹ بیک ٹو یو, وہ ریورٹ بیک کریں گے. ابھی تک نہیں کیا. سو ابھی تک آپ آج بھی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں, آج نہیں ہوا. آج رابطہ نہیں ہوا. سو بہرحال لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ ڈیٹ کا تعین آپ لوگوں نے نہیں کرنا, حکومتی سائڈ نے کرنا اگلی نشست کا. جی ہمارا یہی طے جو ہوا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی انفیٹڈ ان مانیٹرڈ ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد 48 گھنٹے کے اندر ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی. میٹنگ تو ہوئی نہیں. سو میٹنگ نہیں ہوئی, جب تک میٹنگ نہیں ہوگی تو اگلی نشست میں ابھی ہم لوگ کیا کریں گے, ریٹن ڈیمانڈز ہیں وہ تو ایک واٹس ایپ کر کے ہم لوگ کہیں گے جی یہ لیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں آپ اس کا پرنٹ نکال لیں, آ گئی یہ بات, آگے موو آن. اور 8 تاریخ ابھی ہو گئی ہے عمر صاحب, 31 دسمبر کی تو ویسی ڈیڈ لائن دی ہے عمران خان صاحب نے. دیٹ از کریکٹ. رائٹ, 31 جنوری ایبسلیوٹلی. علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو خان صاحب کو اور بڑی باز گشت ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہے الیکشنز کے بعد بھی انہوں نے یہی بات کہی, ان سے منسوب جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو آفر کی جا رہی تھی اس وقت بھی الیکشنز رائٹ آفٹر الیکشنز کہ وہ بنی گالا چلے جائیں, چپ خاموشی سے 3 سال کے لیے بیٹھ جائیں. ابھی بھی ملک چھوڑنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو آفر دی گئی ہے, پیشکش کی جا رہی ہے. کون یہ پیشکش کر رہا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے علینا صاحبہ, ناٹ ان مائی نالج. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب میسج لے کر آئے. نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے بھی اپنا موقف کلیئر کیا ہوا ہے. میرے جنہوں نے بات کی ان سے پوچھ لیں, میرے علم میں لیکن پیشکش ہوئی ہے خان صاحب کو. میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں. کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں. جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں اسی کی بنیاد پہ میں بات کروں گا. آپ لوگ سے ملاقات کے دوران کبھی انہوں نے اس بات کا نہیں, کبھی بھی ذکر نہیں کیا؟ نہیں. سو ان کو مطلب کوئی ڈیل کی آفر نہیں کی گئی؟ نہیں, ایسی کوئی بات, مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل اس کے بارے میں نہ وہ مانتے ہیں. ڈیل کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں, سب سے پہلی بات یہ. اور اس کے علاوہ میرے نالج میں نہیں ہے یہ بات. جب میرے نالج میں بات نہیں ہوگی تو میں کیا کہوں گا اس پہ. رائٹ. میری گزشتہ ہفتے صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے جب گفتگو ہو رہی تھی ڈیورنگ دا شو, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ حکومت کا یہ سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ ہم جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالتی روٹ سے ہی, عمران خان صاحب تو خود بھی یہ بات بہرحال چاہتے تھے کہ عدالتی روٹ سے ہی ان کو انصاف ملے, جس پر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ نہیں, حکومت نے کچھ ایشورنسز کروانی ہے. تو جب آپ سیاسی قیدی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب تو شامل ہے, تو وہ رہائی کس طرح سے ممکن ہوگی؟ تھرو obviously نیگوسیشنز. دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں. نیگوسیشنز ہونی ہیں, پھر ان کے اوپر جو کیسز ہیں سارے کے سارے وہ فکٹیشس کیسز ہیں, وہ فراڈیولنٹ کیسز ہیں, ان دا سینس کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ NCA برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے, اس نے پیسہ بھیجا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس کا لینا دینا کیا ہے؟ بشرا بی بی صاحبہ کا اس کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. عمران خان صاحب نے 3 بار فیصلہ مؤخر ہو چکا ہے. رانا صاحب کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو پھر کریں نا, کس نے روکا ہوا ہے ان کو؟ آپ کو لگتا ہے نیگوسیشن مذاکرات سے ہی جڑے یہ فیصلے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا خیال ہے حکومت یا کچھ کر رہی ہے اور سوچ رہی ہوگی, وہ کچھ کر رہے ہوں گے کیونکہ اس فیصلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. اوپن شٹ کیس ہے, پھر بتائیں. لیکن آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور ڈیورنگ دس ایٹماسفیئر کہ جہاں پر مذاکرات کا ایک عمل کا آغاز ہوا ہوا ہے 2 ہفتے سے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی اسی قسم کے فیصلوں کی طرح ہوگا جو کہ عمران خان صاحب بھگت چکے؟ کوئی معلوم نہیں ہے اس فیصلے کا کیا ہے, پر جو اثرات نظر آ رہے ہیں میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اس فیصلے میں کچھ ہے نہیں. اور یہی معاملہ ہے جہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں
ہیں کہ ہمارے اسیران جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, ہمارے سیاسی قیدی اور ہیں, لیڈرز ہیں, کہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز نے خط بھی لکھا تھا سی جے کو کہ ان کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ ہے. آپ کے اے ٹی سی کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا, بات کی تھی سرگودا کے جو تھے, اور سیشن کورٹ کے ججز نے بھی کہا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیڈرز کے کیسز پہ ان پہ اثر ڈالا جاتا ہے کہ ان کے خلاف آپ فیصلہ دیں. لہٰذا یہی وہ بات ہے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کوئی فیصلہ یا ان کیسز میں نکلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. یہی ہم لوگ ہمارا پہلے دن سے یہی موقف ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کا پروسیکیوٹر پہ یا آپ کے باقی لوگوں پہ, ججز پہ, باقی لوگوں پہ آپ کی ایجنسیز کا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہ ہو کہ جی آپ نے یہ فیصلہ اس طرح ان کے خلاف کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا آئین اور قانون کے مطابق کریں. رائٹ. اور جو آپ کی لاسٹ اس مذاکرات کے راؤنڈ کے بعد جو اعلامیہ بھی جاری ہوا تھا اس میں بھی منشن تھا کہ مزید آبسٹیکلز بھی نہ کریٹ کی جائے, جو ضمانتیں مل جاتی ہیں تو اس کے بعد مزید جو کیسز ڈال دیے جاتے ہیں وہ بھی نہ ہوں. ہم نے یہ کہا تھا جی کہ ہمیں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے کیسز ہیں. ابھی ایک دن پہ میرے اوپر ایز لیڈر آف دی اپوزیشن یا 50 کیسز ڈالے جاتے ہیں, یا آپ کے شبلی فراز صاحب ہو گئے, بیرسٹر غور صاحب ہو گئے, سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہو گئے, علامہ صاحب ہو گئے, ساروں پہ انہوں نے کیسز درجنوں کیسز کر دیے. ابھی ہمارے پاس کوئی تشریح تو نہیں ہے کہ ساری جگہوں میں ہم لوگ ایک ہی دن میں بیک وقت علی امین خان صاحب کے اوپر 100 کے حساب سے کیسز ہیں, اشتہاری ان کو ڈکلیئر کر دیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ روزانہ ایک اور ان کو پرچہ جو ہے مطلب ایک پروانہ بھیج رہا ہے. تو لہٰذا یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, اس کا نہ حاصل ہے نہ وصول ہے نہ کچھ, اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. تو لہٰذا حکومت یا سنسیئر ہے آگے بڑھنے میں, جو آپ کو نظر آتا ہے حکومت کی سنجیدگی, میٹنگ ہماری کرا دیں تو پھر بات ہے. نہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے, لیکن اب تک جو 2 نشست ہوئی ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سیریسنس ہے معاملات کو واقعی خوش اسلوبی سے آگے بڑھا ہے؟ خود انہوں نے کہا تھا کہ یہ میٹنگ ہونی چاہیے, تو میں انتظار کر رہا ہوں ان کا کہ وہ اپنے نائب تحصیلدار کو یا کنٹرول کر لیں تو اچھی بات ہوگی. کیونکہ ان کے طرف سے یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی تک کا ویٹ کر رہے ہیں 20 جنوری تک. ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ وہ بڑی امید لگائے بیٹھی ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ تو ان کی پھر خام خیالی ہے. ابھی مطلب ایسی یا سوچ ہو تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. رائٹ. عمر صاحب, آپ کی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز جن آپ نے دیکھا کہ 19 کے قریب جن کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی تھیں, انہوں نے رحم کی اپیل کی اور ان کی سزائیں معاف کر دی گئیں. ان پارٹی ورکرز کے ساتھ آپ کی پارٹی کے کانٹیکٹ تھا اس پورے عرصے میں؟ بالکل, ہماری پوری ٹیمز تھیں ان کے ساتھ, ان کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ باقاعدہ ہمارے لوگوں کا لیزون تھا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ اپیل نہیں, دوسری ہے علینا صاحبہ, سب سے اہم بات یہ کہ ملٹری کورٹس کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جو کہ ابھی سپریم کورٹ لگ رہا ہے کہ بہت تیزی سے ڈیسائیڈ. سویلین دیکھیں, آپ کو میں ریپیٹ کر لیتا ہوں, آرٹیکل 7 آپ پڑھیں آئین کا, وہ واضح ہے. آپ کی ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کی مجلس شورا جس میں قومی اسمبلی, سینٹ اور آپ کی وفاقی حکومت, صوبائی اسمبلیاں, صوبائی حکومتیں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. یہ ہے آپ کی ریاست. ریاست کے 3 ستون ہیں, عدلیہ, آپ کی ایگزیکٹو اور آپ کی پارلیمان. آپ کی جو عدلیہ کے نیچے جو کورٹس آتی ہیں تو ملٹری جو ہے یا آپ کا افواج پاکستان ہو گئی, رینجرز ہو گئے, آپ کا فائر بریگیڈ, پولیس, یہ آپ کے سٹیٹ یا ریاست کے نیچے ان کے اوزار ہیں, وہ ٹولز ہیں. ریاست جو آرٹیکل 7 میں ہے وہ اس کو آرڈر دیتی ہے کہ جی آپ یہاں پہ موو کریں, تو وہ ادارے جو ہیں وہ موو کرتے ہیں, اس کے مطابق وہ اوزار موو کرتے ہیں یا وہ ایکشن امپلیمنٹ کرتے ہیں. افواج پاکستان کے نیچے ملٹری کورٹ جو ان کے ڈیفینیشن میں ان کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھ کے سویلینز کا ٹرائل کرے, جہاں پہ آپ کے ادارے موجود ہیں, آپ کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے, آپ کے کرمنل کورٹس ہیں, آپ کے سارے کورٹس موجود ہیں, اور وہ آپ کا یوزرپ کرے رائٹ, تو پھر وہ غلط ہے. جو کہ سپریم کورٹ نے سوال بھی اٹھایا کہ ایگزیکٹو خود اپنے کیس میں فیصلہ نہیں کرتا. یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر آپ نے تو پھر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں. سو لہٰذا یہ کیسز تو آپ کے بنتے نہیں ہیں, اور ان لوگوں کو ملٹری کورٹ کے ان کو نہ صرف ان کو ایکسیس نہیں ملا تھا, لوگوں کو ان کو بڑے خراب کنڈیشنز میں رکھا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, اور ان ساری چیزوں کو ہم لوگ
پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں کنڈیم کرتا ہوں. فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے, میڈیا پہ کہا ہے, ہر جگہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو ہم لوگ سویلینز کے خلاف کنڈیم کرتے ہیں. رائٹ. اور عمر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرسی اپیل بھی پھر ان کی طرف سے نہیں کی گئی ہے؟ مرسی اپیل کس چیز کی؟ مطلب آپ کس چیز کے لیے؟ انہوں نے تو اپنی سینٹنسز جو ہیں وہ سرو کر لی ہیں, تو پھر آپ کیا رعایت دے رہے ہیں؟ آپ کیا چیز پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ رائٹ. اور آپ ہوپ فل ہیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ جو ہے وہ خوش آئین ہوگا جو بھی آتا ہے؟ ہماری امید پوری ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان جو ہیں وہ آئین اور قانون کو دیکھیں گے اور عدل کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے. رائٹ. اور جوڈیشل کمیشن کے جو ایک آخری سوال کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا, اگر تو یہ مذاکرات میں اس پر کوئی الائنمنٹ نہیں ہو پاتی تو آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات اس صورت میں بھی جاری رہ سکتے ہیں؟ نو, نہیں رہیں گے. نہیں. تھینک یو سو مچ عمر ایوب خان صاحب فار جوائننگ اس سر. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیڈر نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور جس طرح سے عمران خان صاحب اپنے جو موقف ہے اس پہ قائم ہے. مذاکرات کا عمل تبھی آگے بڑھے گا کہ جب عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کی سینئر قیادت کو اور جو کہ اپوزیشن کی کمیٹی جس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں عمر ایوب خان صاحب, ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے گی. اور ملاقات کی اجازت حکومت نے دینی ہے جو کہ حکومت بظاہر خود ہی ایسا لگ رہا ہے کہ آبسٹیکلز کریٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک. ناظرین, جہاں ایک جانب پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اگر تو ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سیاسی مشیر بھی ہیں, آپ نے کہا کہ ہم تو بہت اچھے طریقے سے چاہتے تھے کہ مذاکرات آگے بڑھنا چاہتے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ آپس میں ان فائٹنگ میں لگے ہوئے ہیں, سازش کر رہے ہیں اداروں کے خلاف, ریاست کے خلاف, اپنی پارٹی کے خلاف, لوگوں کے خلاف. سو اس پر بات کریں گے کہ مذاکرات میں جو یہ ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے اس کی اصل وجوہات حکومت کیا سمجھتی ہے کہ کیا ہے, اور ڈیلنگ ٹیکٹکس کن کے اینڈ سے ہو رہے ہیں. ہم اس وقت جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, وہ کہتے ہیں کہ ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا حکومتی کمیٹی کی جانب سے اور یہ وعدہ وفا اب تک نہیں ہو سکا. اب آج رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اسپیکر صاحب چونکہ ملک میں موجود نہیں ہیں اور اسپیکر صاحب واپس آئیں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی. عمر ایوب صاحب نے بھی کہا اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ ملاقات نہیں کروائی گئی اب تک تاحال جو کہ وعدہ ان سے کیا گیا, لیکن اسپیکر آفس سے پھر ایک وضاحت آج ہی کے روز جاری ہوئی اور اس وضاحت میں یہ کہا گیا کہ اسپیکر صاحب کا کام جو ہے وہ مذاکرات میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, سہولت کاری فراہم کرنا ہے, نہ کہ ملاقات کروانا. سو ملاقات کروانا تو حکومت کا کام ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے میں بالکل اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی مجبوری میں یا کسی دباؤ کے تحت کوئی مذاکرات میں نہیں بیٹھی, اور گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی کھلے دل کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہی ہے اور اسے ہم نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی اچھے منطقی انجام کو پہنچیں تاکہ جس مقصد کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جو سسٹم کو پاکستان تحریک انصاف سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اداروں کے اوپر حملہ آور ہو رہی ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ بار بار ہم ان کو کہتے رہے ہیں, اب بھی کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ تو لڑیں شوق سے, لیکن ریاستی اداروں پہ, ریاست پہ بار بار حملے نہ کریں, اسلام آباد کو فتح کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے لیے ایک نہیں, ایک سے زائد ملاقاتیں ان کی عمران خان صاحب سے کرائی جائیں گی, کیونکہ عمران خان کے مینڈیٹ یا عمران خان کی اجازت کے بغیر تو ہمیں پتہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم کی اتنی کیپیسٹی اور اتنا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کو کس سمت میں لے کے جائیں گے اور کہاں تک بات چیت کریں گے. عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ جس پر حکومت اس وقت کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے مذاکراتی عمل کو ایک ٹھیس پہنچا ہے, اسی ٹویٹ میں وزیر اعظم کے بھی اختیار پہ بڑا سوال اٹھایا گیا اور ان کے لیے جو القابات کا استعمال کیا گیا, پتلی ان کو جس طرح سے کہا گیا, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے اس ٹویٹ میں کہا کہ شوکت عزیز صاحب تو زیادہ پاورفل تھے شہباز شریف صاحب سے. پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اس کی وہی جو آئین میں اور پاکستان کے قانون میں اور جو ہماری بلو بک ہے اس میں جو اس کے اختیارات ہیں وہ ہر پرائم منسٹر کے ہوتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ فلاں زیادہ طاقتور ہے, فلاں کم طاقتور ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی وزن اٹھانے کا مقابلہ ہے کہ ایک جو ہے وہ 120 کلو اٹھا سکتا ہے تو دوسرا 60 کلو اٹھا سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ
کون سے پرائم منسٹر ہیں جو اپنے اختیارات کو استعمال کرنا جانتے ہیں. اختیارات کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ اپنی تمام تر صلاحیتیں جو پرائم منسٹر شہباز شریف میں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ دن رات محنت کرتے ہیں, ہر وزارت کے اندر ان کی ان پٹ آپ یہ سمجھیں کہ منسٹر سے بھی زیادہ ہے. بٹ طاہر صاحب یعنی کہ آپ لوگ کے اینڈ سے آپ نے جس طرح سے کہا کہ ملاقات ان کی, پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں کروائی جا رہی, کہ ملاقات کر کے تو پھر یہ تحریری طور پہ ڈیمانڈز لا کے دے دیں گے. دیکھیے اس میں کیا ٹیکنیکل ہچز ہیں مجھے ان کا پتہ نہیں ہے, کیونکہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نائب تحصیلدار ہیں وہ تک آپ لوگ کی نہیں سن رہا. عمر ایوب صاحب کی اس بات پہ میں ہنس سکتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیف ایگزیکٹو کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس ہیں, اور وہ اختیارات اپنے استعمال کر رہے ہیں. یہ بات کہ کون سن رہا ہے یا کون نہیں سن رہا, اپوزیشن ہے, ظاہر ہے ان کا کام ہے, اس طرح کے عورتوں کو کام ہے نہیں. تحریک انصاف کی اپوزیشن کو بس اسی طرح کی جھکنے مارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپوزیشن کا کام ہی جھکت بازی ہے. بٹ طاہر صاحب ان حالات میں آپ کو مذاکرات آگے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہاں مذاکرات چلیں گے جی انشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کسی مجبوری کے تحت مذاکرات میں نہیں بیٹھی, اپنی مرضی سے بیٹھی ہے, مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے بیٹھی ہے, اور مذاکرات ضرور آگے بڑھیں گے. بٹ طاہر صاحب کیسے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ آج ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ سے متعلق وہ جو ایک لیک چیٹ تھی اس پر انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی, ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کے حوالے سے جو کچھ کہا کہ جی آپس میں لڑ رہے ہیں, ان فائٹنگ ہو رہی ہے, خلاف ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اداروں کے خلاف سازش کر رہے ہیں, ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ملک میں عدم استحکام کریٹ کرنا ہے تاکہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے. اور رانا صاحب تو بلکہ بڑا پازیٹیو ساؤنڈ کرتے تھے ان مذاکراتی عمل کو لے کر. دیکھیے یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا پریس کانفرنس کے حوالے سے, تو میں نے بھی تو آپ سے یہی بات کی ہے کہ یہی وہ سارے حالات ہیں جن کی وجہ سے گورنمنٹ اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے کہ ان حالات کو درست کرنے کے لیے تحریک انصاف سے بات کی جائے. نہیں لیکن آپ ان کو بار بار سے باز رہیں, آپ انتشار کی اور فتنہ اور فساد کی سیاست سے باز رہیں. آپ سیاست اگر کرنا چاہتے ہیں تو پازیٹیو سیاست کریں. پر طارق صاحب لائک آئی مینشنڈ کہ رانا صاحب اگر وہ لیک چیٹ پر, ایک تو خیر یہ بھی علامت ہے کہ ابھی تک لیک آڈیو لیکس کا معاملہ ہو یا میسیجز لیک ہونے کا معاملہ ہو, یہ لیک کلچر آپ کے خیال میں اب ختم نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس کا شکار تو خود شہباز شریف صاحب بھی ہوئے تھے, مریم نواز صاحبہ کی بھی آڈیو لیک کی گئی تھی. ختم کیا ہونا چاہیے, میں تو کہوں گا کہ اسے شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بھی معاشرے میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی, لیکن ظاہر ہے یہ جو کوئی اجازت لے کے تو نہیں ہوتی, پرائم منسٹر کی NOC سے ہوتی ہیں. سر اگر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر اگر ان کے پاس یہ لیک چیٹس آئی ہے تو پہلا سوال یہ عائد ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں, کس سے ان کو موصول ہوئی؟ دیکھیں جی یہ سوشل میڈیا اور آج کل کے جو حالات کے اندر ان کا استعمال جس طرح بڑھ گیا ہے, اور سے چیزیں جس طرح لیک ہوتی ہیں, جس طرح ہیک ہوتی ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے, چلیں آپ کی پروگرام کی نسبت سے اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو شاید اگر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کا فائدہ ہو جائے. واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہیں, یعنی میرا واٹس ایپ ہیک ہو کے آپ کو اس سے میسج جاتا ہے میرے واٹس ایپ سے کہ میرے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے ڈالیں. یہ اگر آپ کو میسج میرے اکاؤنٹ سے ملے شاید آپ ڈال بھی دیں کہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں کیا مجبوری ہے. تو یہ لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بچیں, یہاں تک ہو رہا ہے. تو ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں لوگ جو ہے یہ ہیکنگ کرتے ہیں. رائٹ. طارق صاحب آخر میں, طارق صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف, آلدو عمر ایوب خان صاحب ہماری پروگرام میں انہوں نے اس بات کی تردید کی, وہ کہتے ہیں ان کو علم نہیں عمران خان صاحب کو کیا پیشکش ہو رہی ہے. آلدو پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما ایسے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کا پیغام جب جیل سے باہر لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو پیشکش الیکشنز کے ٹائم کے اراؤنڈ سے ہو رہی تھی کہ بنی گالہ آپ یا تو منتقل ہو جائیں یا آپ کو پشاور منتقل کر دیا جائے یا آپ ملک سے باہر چلے جائیں 3 سال کے لیے, اور یا اس سیٹ اپ کو کرنٹ جو موجودہ حکومت ہے اس کو اپنا ٹینیور مکمل کر لینے دے دیجیے. آپ کے خیال میں حکومت بلکہ آپ لوگوں کے لیے یہ الارمنگ بات ہے کہ ان کو پیشکش ہو رہی ہے اس قسم کی؟ دیکھیں جی میں ذاتی طور پہ اس طرح کی کسی پیشکش سے واقف نہیں ہوں, نہ گورنمنٹ نے ان کو کسی طرح کی کوئی پیشکش کی ہے. لیکن وہ تو ایشورنس چاہتے ہیں آپ کی طرف سے, وہ جب سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگتے ہیں تو اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں, اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ حکومت کو ایشورنس دینی ہوگی اس حوالے سے. سیاسی قیدیوں کی رہائی کا آرڈر پرائم منسٹر اس سے پہلے کر چکے ہیں, اور اس خاکسار کا یعنی میرا اس میں بڑا ایک بنیادی کردار تھا
کہ 26 نومبر کے بعد جب گرفتاریاں ہوئیں تو اس میں جو شبے میں لوگ پکڑے گئے جو وہاں پہ کسی وجہ سے گئے، چلے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ شامل نہیں تھے توڑ پھوڑ میں یا جلاؤ گھراؤ میں، لیکن موقع پہ موجود تھے یا دائیں بائیں موجود تھے، شبے میں پکڑے گئے، اس میں کئی لوگ ایسے تھے جو تحریک انصاف کے نہیں تھے. میں کھلی بات کر رہا ہوں. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کی، انہوں نے انٹیریئر منسٹر صاحب کو ہدایت کی، انٹیریئر منسٹر نے اسی وقت اسٹینڈنگ آرڈرز جاری کیے کہ جو لوگ کسی ویڈیو ایویڈنس یا فوٹیج میں نہیں ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. میں نے آپ کو واضح یہ بات بتا دی ہے کہ مذاکرات جو ہے اس کے ذریعے عمران خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے، نہ پرائم منسٹر جو ہے اپنا کسی ایگزیکٹو آرڈر یا اتھارٹی کے ذریعے ان کی رہائی کا حکم دے سکتے ہیں. یہ ایک عدالتی میٹر ہے، قانونی میٹر ہے، اور اسی طرح ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، چیف وپ پاکستان مسلم لیگ نواز، جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ناممکن ہے، مذاکرات کے ذریعے ان کو رہا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی پرائم منسٹر کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں. وہ عدالتی روٹ سے ہی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نظر آئے گی. بٹ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کتنا ویٹ کرتی ہے اور مذاکرات کے عمل کو کیا وہ جاری رکھے گی اس کے بعد، یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے. پروگرام کی ٹیم، علینا شقیق کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.